अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। अब से कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात का तीसरा राउंड ख़त्म हुआ और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन डेवलप कर गई है, जिसमें पहले ये खबर आई, ये कहा गया कि बहुत मुस्बत इसके रिजल्ट्स निकले हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। फिर लगने लगा कि शायद ये नाकाम हो गए हैं। अब सिचुएशन क्लियर नहीं है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनका तसलसल रहेगा, इसकी मजीद मीटिंग्स होंगी, इसमें कुछ पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होने की गुंजाइश है, ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, ये मेरली एक सेटबैक है, एक स्टक हो गए हैं ये मुज़ाकरात एट दिस टाइम। तो और अगले चंद घंटों में मुझे यकीन है कि इस पे तूफान की बहस होनी है, इसका बड़ा पोस्टमार्टम होगा, बड़ी डायसेक्शन होगी, बड़े इल्जामात लगेंगे, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी, स्टेटमेंट काउंटर स्टेटमेंट, और फिर सूरत हाल हो सकता है वाजे हो जाए और हो सकता है और ज्यादा उलझ जाए इल्जामात के इस बराज के अंदर। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ उसका हम एक जायजा ले सकते हैं। पहले ही समझना जरूरी है कि यूं तो इलेक्शन इलेक्शन का ये खेल बहुत देर से चल रहा है, लेकिन जिस चीज को अभी हम देख रहे हैं, जिस फेज का ड्रॉप सीन हमारे सामने हुआ है 30-35 मिनट पहले, इसका बाकायदा आगाज 19 अप्रैल को उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में हमें मुज़ाकरात के लिए वक्त दे दें, हमने राब्ता कर लिया है हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को, और इसके मुस्बत रिजल्ट जो हैं वो निकल सकते हैं। बताया गया कि इसमें चेयरमैन सेनेट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, और उसी मौके पे तीन बड़ी अहम पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई, जिसमें वकला ये कहते हैं कि शाह खावर साहब जो पिटिशन को लीड कर रहे हैं, जो कि सरदार काशिफ खान साहब की पिटिशन है, वो कौन है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन शाह खावर साहब की बहुत इंपॉर्टेंस है सिस्टम में। वो इससे पहले जज रह चुके हैं, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, सिस्टम के इनसाइडर समझे जाते हैं, बड़े मुदब्बर हैं, डीप हैं, उनका एक वजन है। तो वकला बहुत समझते हैं कि जो पिटिशन को शाह खावर साहब लीड कर रहे थे उसकी एक खास किस्म की अहमियत थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन इट्स इन्फिनिट विजडम ये एग्री किया। उन्होंने कहा हम ऑर्डर तो नहीं दे सकते, लेकिन सियासी जमातें जो है अपने दरमियान एक टॉक्स को कंटिन्यू करें। तो 19 अप्रैल को इसका आगाज हुआ। उसके बाद आपने देखा कि इस पे झटकों झटकों से ये हॉल्टिंगली चला, और 27 तारीख को दोबारा जो है इसके हवाले से वक्त मांगा गया, जब बल्कि मैंने थोड़ा गलत कह दिया, 19 अप्रैल को चेयरमैन सेनेट जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आती, सादिक संजरानी साहब की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है 27 अप्रैल की तारीख से, जब पहला एक ब्रीफ 1 घंटे का राउंड होता है पीटीआई और पीडीएम की जमातों के दरमियान सादिक संजरानी साहब के चेंबर्स में। फिर सेकंड राउंड होता है पार्लियामेंट हाउस में, उसके सिर्फ एक आध दिन के बाद, गालिबन 28 या 29 तारीख को, फिर यह तय पाता है कि इसका थर्ड राउंड, और बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस होगी, वो होगा ऑन 2 मई। तो वो थर्ड राउंड हुआ, घंटे सवा घंटे का ये राउंड हुआ, 2 घंटे से कम का। और उसके बाद पहले हमारे सामने फिर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे सामने बड़ी पॉजिटिव खबर आई जब इसहाक डार साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ी मुख्तसर उन्होंने प्रेस टॉक की, जिसमें इसहाक डार साहब लुक लाइक बीमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट। उन्होंने कहा बड़ी मुस्बत बात है, बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, अगला भी एक राउंड होगा। ये नहीं कहा कि अगला राउंड कब होगा, उन्होंने कहा कि इस पे एग्रीमेंट हो चुका है कि तमाम इलेक्शंस नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के एक ही दिन पे होने चाहिए। तमाम पार्टीज में ये भी इतफाक हो चुका है कि केयरटेकर गवर्नमेंट्स के तहत के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन डेट का उन्होंने कहा कि अभी इसका तयन होना है, उसमें बड़ी पेचीदगियां हैं, उसके दरमियान बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज बजट को प्रेजेंट करना है, आईएमएफ के साथ मामला हैं, एक ट्रेड पॉलिसी जो है उसको सामने लाना है। तो जब वो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव स्पिन उसको यानी बात कर भी रहे थे, उस वक्त भी सुनने वाले के जहन में सवाल पैदा हो रहा था कि ये जिसको ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, ये कोई ब्रेक थ्रू तो है नहीं, बिकॉज ये तो एक प्रिंसिपल डिमांड थी पीएमएलएन की, जिसको इमरान खान यानी बनफ्से नफीस एक पब्लिक डिक्लेरेशन में एग्री कर चुके हैं कि हम एक दिन में इलेक्शन के हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम एक दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। ताहम ये है, और उस वक्त होंगे जबकि असेंबलीज को तोड़ने की एक तारीख दी जाएगी, और 14 मई से पहले असेंबलीज को या तो तोड़ा जाए या उनको तोड़ना या उनको डिसॉल्व करने का एक डिक्लेरेशन ऐलान हो जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अफर्म किया जाए, ताकि वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में हो चुके। ये चीज तो इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने अपनी एक वर्कर्स के साथ एक से ज्यादा दफा उन्होंने कहा, और जो उन्होंने लेबर डे की अपनी रैली की, उसमें ना सिर्फ जो लिबर्टी चौक से चली और ना सिर्फ बात तक गई, वहां पर भी उन्होंने यही कहा। तो इसमें फिर नई बात क्या थी, ये जाहिर है कि इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है। डार साहब के साथ ही खड़े थे यूसुफ रजा गिलानी साहब,
جو سینیٹر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اہم لیڈر، اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 2008 سے لے کے 2012 کے درمیان. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ اس میکینزم کا بھی ایک یعنی ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے جب ریزلٹس آئیں تو اسے ایکسیپٹ کرے، اس کی قبولیت ہو اور اس پہ احتراز نہ کرے. وہاں پر بھی ایک تھوڑی سی گھنٹی بجتی ہے، ایک رنگ ہوتی ہے مائنڈ کے اندر، ایک آپ کو حیرانگی ہوتی ہے. اور حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سائڈ کے ریزلٹس کو ماننا چاہیے، وہ سائڈ کہہ رہی ہے جس کے جیتنے کے چانسز کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں. ایک عام تمام سرویز یہ شو کرتے ہیں، تمام انالیسس یہ شو کرتا ہے، ماحول اور ہوا یہ شو کرتی ہے کہ یہ الیکشن اگر ہوں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، اس میں تحریک انصاف بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو سکتی ہے. تو پھر وہ سائڈ جس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس نے الیکشن ہارنا ہے، جب وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کے نتائج کو قبول ہونا چاہیے، اس کو پھینکتی ہے تحریک انصاف کی طرف، تو وہاں بھی خطرے کی گھنٹی آپ کے ذہن میں ضرور بجتی ہے. لیکن یہاں تک جو چیزیں پازیٹیو مثبت لگتی ہیں، لیکن چند ہی منٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں فواد چودھری صاحب جو ممبر ہیں اس کے، اور ان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب سینیٹر علی ظفر صاحب. جب آپ ان کو سنتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت ہی احتیاط سے، بڑے سوبر طریقے سے، بڑے کوشش طریقے سے لفظ چبا کے، یعنی ایک ایک لفظ شاہ محمود قریشی صاحب بہت احتیاط سے بولتے ہیں تاکہ وہ ایک کلیئرلی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہی واز اسپیکنگ ود دی کوشن آف اے مین جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی بھی لفظ کو غلط نہ سمجھا جائے، اس کے غلط مطلب نہ نکال لیا جائے، اس کی غلط تشریح نہ ہو جائے. تو بہت ہی کوشسلی شاہ محمود صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں میڈیا کے سامنے، اور میں ان کے پوائنٹس میرے سامنے لکھے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں. ان کا پہلے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایفرٹ تھی تحریک انصاف کی وہ یہ تھی کہ ہم ایک کنسنسس پولیٹیکل ڈیولپ کریں around within the limitations of the constitution and the orders of the Supreme Court. یعنی ہم ایک ایسا کنسنسس پیدا کر سکیں، ایسا ہم ایک کامن گراؤنڈ لائیں جس میں کانسٹیٹیوشن بھی پریزرو رہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے جو اس حوالے سے فیصلے آئے ہیں ان کی اسپرٹ، ان کی لاجک جو ہے وہ مجروح نہ ہو سکے. پھر بہت کوششلی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ایک اس میں ہمارا گول تھا کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کہیں اس پورے پروسیس کو مفت میں خواہ میں ڈیلے کرنے کا ایکسکیوز نہ بنے. یہ ٹاکس ہوں with some result and objective and conclusion in mind، لیکن ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹائم بائنگ کریں، وقت کا ضیاع کریں. ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پہ ٹاکس ہم نہیں چاہتے کہ ہوں، یہ بھی ہمارا ایک گول تھا. پھر انہوں نے یہ بھی ایمفسائز کیا کہ سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژنز آئے ہیں ان کی اسپرٹ کو پریزرو رکھنا، یعنی ہماری ان ٹاکس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے جو اب تک کے ڈیسیژنز آئے ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے ڈیسیژن کی طرف ان کا اشارہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ بھی گول ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا مطلب نکلے، کوئی ایسا اس کا رزلٹ نکلے کہ سپریم کورٹ کے 4 اپریل کا ڈیسیژن جو ہے اس کی اسپرٹ جو ہے وہ متاثر ہو. پھر یہ بھی ہمارے سامنے کوشچن ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کیا میکینزم ہوگا. یہاں ان کا اشارہ کلیئرلی الیکشن کے نتائج کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے ہے، اور یہ کنسرن ہونا بھی تحریک انصاف اور اپوزیشن کا چاہیے، جس کے بارے میں ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی اس وقت پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے لیکن لیورز آف پاور جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے بہت خلاف ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب اور کے پی میں، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس لگی نہیں رہی کسی پاسے سے، وہ کلیئرلی پارٹیزن گورنمنٹس لگتی ہیں. ان گورنمنٹس کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ ہوا جو اس سے پہلے جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں بھی تھیں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں. فار انسٹنس جس طرح سے عمران خان کی ریزیڈنس میں زمان پاک کے اوپر حملہ ہوا، 24 گھنٹے وہاں پہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ ورکرز کی گھمسان کی جنگ ہوتی رہی. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، ورنہ اس قسم کی درجنوں ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. ابھی جیسے پرویز الہی کے گھر کے اوپر رات کو 12 بجے کے بعد حملہ ہوا. تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب ہم نے اس پروسیس کو لے کر ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہوئیں جو ان نیگوسیشن اور مذاکرات کی اسپرٹ کو ڈیفائی کرتی تھیں، چیلنج کرتی تھیں، منفی تھیں. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے پہلے راؤنڈ کے لیے تو 33 ہمارے ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا، اور سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر آپ کی اسپرٹ ہے نیگوسیشن کی تو یہ پھر کیوں ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پہ انٹروین کیا، انہوں نے رابطہ قائم کیا انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے، وہ مسئلہ ریزالو ہوا. انہوں نے کہا ہم راؤنڈ ختم کر کے پہنچے تو رات کو بریکنگ نیوز، انہوں نے لفظ استعمال کیا، بریکنگ نیوز آئی کہ کیسے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے پرویز الہی صاحب، ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹس خواجہ آصف صاحب، میاں جاوید لطیف دیتے رہے
وہ بہت منفی تھیں. انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ تھیں وہ بھی کوئی پازیٹیو نہیں تھیں, وہ بھی ہیلپ فل نہیں تھیں. ان تمام چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا لیکن ہم نے اس پروسیس کو کنٹینیو رکھا. اب میں اس پہ تھوڑی سی یہاں پہ ایک ڈائگریشن کر کے چھوٹا سا ایک انالیسس کروں کہ یہاں پہ جو خطرہ آپ کو نظر آتا ہے کلیئرلی, یہ میرا انالیسس ہے کہ پی ایم ایل این کی یہاں پہ تھنکنگ یا اسٹریٹجی, حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ نے اگر ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سچویشن پیدا کر دی ہے, تو آپ سپریم کورٹ کی سچویشن کے ساتھ بھی چلتے جائیں اور وقت لیں, اور اس وقت کے درمیان میں ایسے ایکشنز کو جاری رکھیں جس سے کہ سسٹم کے پاور ڈائنامکس کو آپ ری انوینٹ کریں, اس میں تبدیلی لے آئیں, سسٹم کو ری رائٹ کر دیں, انڈر رائٹ کر دیں, اس کو بدل دیں سسٹم کو. یعنی آپ گرفتاریوں اور ڈیٹینشن کا پروسیس بھی جاری رکھتے ہیں, آپ عمران خان کے خلاف 140 کیسز کی پروسیکیوشن بھی جاری رکھتے ہیں, آپ مختلف قسم کے جو اگریسو ایکشن ہے, پرویز الہی کے گھر پہ حملہ بھی جاری رکھتے ہیں, آپ جج صاحبان کے خلاف نیشنل اسمبلی کی ایکسکیوز کو استعمال کرتے ہوئے, اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہاں سے نئی لیجسلیشن بھی لاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اور پھر آپ مختلف آڈیو لیکس کے ذریعے, ان کے تبصروں کے ذریعے پھر پہلے آڈیو لیکس کرواتے ہیں, پھر آڈیو لیکس کرتے ہیں, پھر اب تو جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دن پہلے اپنی پریس ٹاک کی جس کو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, تو آپ کلیئرلی ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان آڈیو لیکس کی ذمہ داری بھی لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ آڈیو لیکس جائز ہیں, کوشر ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو میڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ آڈیو لیکس کی بیسس کے اوپر آپ عدالتوں کے اندر پٹیشنز بھی ڈالی جاتی ہیں. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ وائل the PMLN wanted to apparently showed کہ وہ ٹاکس میں انٹرسٹڈ ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, وہ ساتھ ہی مسلسل وہ ایفرٹس کر رہے ہیں جہاں ان کا مقصد سسٹم کی حیت کو, اس کے پاور ڈائنامکس کو چینج کرنا ہے. یعنی وہ اسٹیٹس کو مینٹین نہیں کر رہے بلکہ فارورڈ تھرسٹ رکھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اگر مقصد ٹاکس کا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں گے, سپوز سپٹمبر میں دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس عمر عطا بندیال, وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اس کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں. اگر اسی در اثنا اسی ٹائم پیریڈ میں عمران خان کی اریسٹ ہو جاتی ہے, یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے, تو الیکشن کتنے میننگ فل رہ جاتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اسی طرح سے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے ایمرجنسی کہ کسی پٹیشن کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ نے الیکشن کی جو بھی تاریخ رکھی ہوگی وہ میننگ لیس ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آئی ہیو ایکسپلین دس پوائنٹ کہ ایک طرف آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ٹائم بائنگ کر رہے ہیں تاکہ سسٹم کی حیت, کمپلیکشن, پاور ڈائنامکس کو آپ تبدیل کر سکیں. اب واپس آ جائیں اب تک کی جو سچویشن ہے. اب کیا ہے کہ ہاں, ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ اس ساری سچویشن کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسے تو پی ایم ایل این کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب شیر ہیں, شیر ہیں, شیر آیا, لیکن جو اس میں ٹریڈس ہم دیکھ رہے ہیں اس پولیٹیکل نیگوسیشن میں, اس میں شیر سے زیادہ مختلف اور قسم کے جو جانور ہیں ذہن میں آتے ہیں. بہت ہی بری اگزامپل تو آتی ہے لومڑ کی, اگر بہت ہی اچھی اگزامپل آپ نے رکھنی ہے تو لیپرڈ یا ٹائیگر کی ہو سکتی ہے, چھپ کے حملہ کرتا ہے. بہرحال شیر والی کوئی چیز جو ہے ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو کنکلوڈ کیسے کیا؟ جب تک انہوں نے کنکلوژن نہیں کیا تھا, ایک خاصا اس میں سسپینس رہا, تجسس تھا, لیکن کنکلوڈ انہوں نے کیا کہ ہم نے جو ہے جو مطالبات مانے پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے, ہم نے یہ مان لیا کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے, ہم نے یہ مان لیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن ہم نے ان کے سامنے اپنی جو ڈیمانڈ رکھی ان ریٹرن, اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے بہت بڑی کنسیشنز تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑی کنسیشنز تھیں, بیکاز جو بھی ڈن ڈیل تھی. جب عمران خان یہ کہہ چکے تھے کہ ہم ایک دن میں الیکشن کے لیے تیار ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ الیکشن پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت ہی ہوں گے, تو یہ نہ اس میں کوئی پی ایم ایل این کی ہمیں کوئی بہت بڑی کنسیشن نظر آتی ہے, نہ ہمیں اس میں کوئی پی ٹی آئی کی بہت بڑی کنسیشن نظر آتی ہے. یہ تو وہ پوائنٹ ہے جس کو دہرایا گیا دونوں سائڈ سے, جس پہ تقریباً پہلے ہی ایک طرح سے ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا تھا. یہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ تھی, عمران خان اس سے ایگری کر چکے تھے. جو یہاں پر ایک ہی اصل نقطہ تھا کہ اسمبلیز نے ڈیزالو کب ہونا ہے, کیا 14 مئی سے پہلے اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی یا ان کی ڈیسولیشن کی کوئی تاریخ سامنے آ جائے گی, ایک ایسی تاریخ جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں تمام سیاسی جماعتیں لے کر جائیں گی, سپریم کورٹ کے سامنے جا کر افرم کریں گی, کنکر کریں گی, ایگریمنٹ کریں گی, اور اس ایگریمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی مہر جو ہے ثابت ہو جائے گی, ٹھپا لگ جائے گا. یہی ایک مین کوشچن تھا جس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں نکل سکا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے سامنے مطالبہ رکھا کہ 14 مئی 2023 سے پہلے نیشنل اسمبلی
بلوچستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی کو ڈیزولو کیا جائے اور اس کے 60 دن کے اندر اندر، 90 نہیں دن انہوں نے کہا 60 دن کے اندر اندر. اس کی بھی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اگر اسمبلیز غالباً اپنی مدت مکمل کرتی ہیں، آرگینک لمٹ مکمل کرتی ہیں، جو کہ یہ اسمبلیز اگست میں کریں گی، پھر 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر اسمبلیز ابرپٹلی ٹوٹتی ہیں تو پھر ودن 60 ڈیز جو ہیں وہ الیکشن ہونے چاہیے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 14 مئی 2023 سے پہلے اسمبلیاں ڈیزولو ہوں، 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں. پھر انہوں نے ایک توقف کر کے کہا کہ ہمارے اس مطالبے کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا. تو پھر تسلیم کیا؟ اس کا تو مطلب ہے کسی سائڈ سے کچھ بھی تسلیم نہیں ہو سکا. اگر کچھ کیا تو بیسیکلی پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کی جو 2 ڈیمانڈز ہیں، کہ جو پرنسپل ڈیمانڈ ہے جو ایک طرح سے پہلے ہی مان چکے تھے کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس کو انہوں نے ری افرم کر دیا. الیکشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونے چاہیے، اس کو انہوں نے ری افرم کر دیا. لیکن جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، یعنی وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے کہ اسمبلیاں کب ہونی ہیں ڈیزالو اور کب اس کے جو الیکشن ہونے. اس کی سگنیفیکینس اس کی تھوڑی سی سگنیفیکینس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. ویسے تو آن دا فیس آف اٹ کی بات بالکل انوسنٹ سی لگتی ہے کہ اگر الیکشن جولائی میں نہیں ہوتے تو اگست میں ہو سکتے ہیں، اگست میں نہیں ہوتے تو سپٹمبر میں ہو سکتے ہیں، سپٹمبر میں نہیں ہوتے تو اکتوبر میں ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ. اور پاکستان سے باہر اگر کوئی ایسا آبزرور ہے امریکہ میں یا برطانیہ میں جو پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس سے جو ایونٹس فلو کر رہے ہیں ان کی سپیڈ سے واقف نہ ہو تو اس کو واقعی اچھمبا ہوگا، حیرانگی ہوگی کہ یار اس پہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے، عمران خان نے اس پہ کیوں اتنا سٹینڈ لیا ہوا، اتنا خوف کیا ہے. لیکن یہاں جو فیئرز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جو وقت مانگا جاتا ہے بٹوین مئی 2023 اینڈ سپٹمبر اکتوبر 2023، اس کے درمیان میں کچھ اور چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دینا، ڈسکوالیفائی کر دینا، جیل میں ڈال دینا، سپریم کورٹ کی حیثیت چینج کر دینا، وہاں جا کے کچھ اور فیصلے کر لینا. یعنی مسئلہ یہاں پہ وہ نہیں ہے. کہنے میں آن دا فیس اٹ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس حکومت کو بجٹ پیش کرنا ہے، ٹریڈ پالیسی کرنی ہے. یہ بڑے کمزور آرگومنٹس ہیں. جب میں پاکستان میں تھا تو جو آئی ایم ایف کا بیسٹ پاسبل سورس ہو سکتا تھا، جیسے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اس سے میں نے پوائنٹڈلی یہ پوچھا کہ یہ جو ہے کہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل. اور اس وقت بھی یہی چیز آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی چل رہی تھی مئی جون 2022 کے اندر کہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ بجٹ دینا ہے اور بجٹ ہمیں ہی دینا ہے گورنمنٹ کو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بجٹ دے سکے گی، انٹرم سیٹ بجٹ نہیں دے سکتا، آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو میں نے ایک سے زیادہ سورس سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گورنمنٹ ہی کا کوئی ایکسکیوز ہے، اس کا آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم ایف ڈیل کرتی ہے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، ہمیں تو صرف اسٹیٹ آف پاکستان کی ایشورنس چاہیے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، ایکس گورنمنٹ ہو، وائی گورنمنٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بالکل آپ کو کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ بات بتا رہا ہوں. سو گورنمنٹ کا یہ جو آرگومنٹ ہے جس کو پی ایم ایل این کے بہت سے منسٹرز نے پریزنٹ کیا ہے، بار بار پریزنٹ کرتے ہیں، ان سے لنکڈ میڈیا کے بہت سے لوگ بھی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز میں آرگیو کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو ایکسکیوزز آئی ایم ایف کے ہیں، ٹریڈ پالیسی کے ہیں، بجٹ کے ہیں، لیکن اصل میں جو فیئر فیکٹر ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے ذہن میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، وہ کسی ایمرجنسی کے میئر کا ہے، وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا ہے، وہ الیکشن نہ ہونے کا ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ عمران خان کے خلاف جو سارے ایکشنز ہو رہے ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. اگر سپوز ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہم کوئرسو ایپریٹس کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، اریسٹ، ڈیٹیشن، ڈفرنٹ چیزیں، یہ سب رک جائیں گی، تو پھر تو کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی وجہ کہ آپ الیکشن میں اگر 1 مہینے 1.5 مہینے کا ڈیلے ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو نیتوں کا فتور نظر آتا ہے. چیزیں کہیں ایک چیز جا رہی ہے، کہیں دوسری چیز جا رہی ہے، کہن دے کچھ تے کر دے کچھ، جس کو پنجابی وہ والی یہاں پہ صورتحال ہے. اب پھر ان کا یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے یہ ساری سچویشن کو لے رہے ہیں، لے کر جائیں گے اور وہاں پر اس کو ان رائٹنگ، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم صرف رپورٹ کریں گے، یہ بتائیں گے، بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے اس پوری صورتحال کو ان رائٹنگ پیش کر دیں گے. اب آج ٹیوزڈے کا دن ختم ہوا ہے، ویڈنسڈے کا دن شروع ہو رہا ہے. علی ظفر صاحب ساتھ تھے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈنسڈے کے دن کے اندر ہی تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سارا معاملہ رکھ لیں، کیونکہ دھڑکا جو تحریک انصاف کو لگا ہوا ہے اور اب تک بالکل کلیئر ہو گیا کہ پی ایم ایل این، پی ڈی ایم کی ساری ایفرٹ یہ ہے کہ 14 مئی کی تاریخ گزار دیں، مذاکرات کو لٹکا کے رکھیں. لیکن جس طرح سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود 30 اپریل کو آگے جا کی تاریخ دے دی اور 90 دن کی جو ویلیڈیٹی ہے اسے ختم کر دیا، تو اسی طرح وہ کہیں گے کہ اب اس چیز کی بھی 14 مئی کی بھی کوئی ویلیڈیٹی نہیں رہی ہے. ان ادر ورڈز سپریم کورٹ کو بھی انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کے ڈیسیژنز کو بھی انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور مذاکرات کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب تک یہ لگ یہی رہا ہے. اب اس کی کوئی اور صورتحال ڈیولپ کرتی ہے
وہ کچھ گھنٹوں میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی تک تو وہی صورتحال ہے کہ وہ جو کرسٹینا لیم کی کتاب تھی 1991 کی ویٹنگ فار اللہ, تو پورا پاکستان ایک بار پھر کسی معجزے کی تلاش میں ہے. وہ اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی معجزہ زیادہ پاسبل لگ رہا تھا تو اب پہلے کے مقابلے میں کم پاسبل لگ رہا ہے. آج ہی کے دن میں لاسٹ پوائنٹ, ٹیل اینڈ پوائنٹ, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ اور انٹیلیجنس ہیڈس کے ساتھ بھی ملاقات کی. بتایا گیا کہ خطے کے اور ملک کے اندرونی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ کہا یہی جاتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پیورلی ڈسکشن انہی چیزوں کے حوالے سے ہوئی ہوگی. یہ اسمپشن ہماری یہی ہے کہ ملک کی سیاست کے حوالے سے ہوئی ہوگی کہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, اسی قسم کی ڈسکشن ہوئی ہوگی. اس کی کوئی ڈیٹیل تو ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بیئرنگ جو ہے ان نیگوسیشنز پہ پڑ رہی. اب کیا سچویشن ڈیولپ کرتی اگلے 12 گھنٹے میں پھر اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.